मुंबई प्रेस क्लब में उर्दू फाउंडेशन मुंबई और तरियाक उर्दू राइटर्स के ज़रिए तमाम अदब, अदीब और माशरा के उन्वान से खुसूसी अदबी प्रोग्राम का इनेकाद। इस अहम सवाल के साथ, क्या बदलते वक्त के साथ अदब और अदीब का ताल्लुक़ माशरे से टूटता जा रहा है? इस प्रोग्राम की सदारत अंजुमन इस्लाम नायब सदर डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने फरमाई। खुसूसी मुकर्रिर थे सहाफ़ी, कालम निगार, तनक़ीद निगार, मारूफ शायर शमीम तारिक। इस प्रोग्राम से खिताब फरमाया IPS इंस्पेक्टर जनरल महाराष्ट्र पुलिस, मारूफ शायर, पासबान अदब के रूह रवा खालिद कैसर साहब ने। दीगर मुकर्रिरीन में शायर हामिद इकबाल सिद्दीकी, मिराक मिर्ज़ा और प्रोफेसर जाहिदा निज़ामी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस्तक़बालिया तकरीर तरियाक के मुदीर साहिब हसन ने फरमाई। निज़ामत के फ़राइज़ खूबसूरत अंदाज में मोहसिन साहिल ने अंजाम दिया। कन्वीनर थे हनीफ कमर और मोहम्मद आबिद। इस बावकार अदबी प्रोग्राम में शहर की अदबी, समाजी, मिली, तालीमी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत फरमाई। नाज़रीन, आमना सामना मीडिया ने इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात से मुख्तसर गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। सामना मीडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। हम यहाँ मौजूद है प्रेस क्लब में। हमारे साथ शरीक हैं शमीम तारिक साहब, जो कि बहुत ही बड़े सहाफ़ी है, मुसन्निफ़ है, अदीब है, तज़किया निगार हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। सर जी, ये उन्वान आपने दिया है साहिब हसन साहब को कि अदब, अदीब और माशरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये उन्वान उर्दू फाउंडेशन और साहिब हसन साहब का है जी। मुझे मदऊ किया गया है कि मुझे इस मौके पर बोलना है। अच्छा। मैं क्यों दिया, कैसे दिया, इस पर मैं कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। अच्छा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि निहायत उम्दा उन्वान है। इस पर बहुत पहले गुफ्तगू होनी चाहिए थी कि नहीं हुई। फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं मीर साहिब हसन साहब। मैं उसका इस्तक़बाल करता हूँ। अच्छा, साहिब हसन साहब ने जैसे कहा कि कुछ शायर जो हमारे यहाँ आते हैं तिरियाक के ऑफिस में, तो उनको माशरे से कोई मतलब नहीं होता। तो ये सोचकर हमने जो है ना इस उन्वान को रखा है कि एक अदीब और शायर जो कि माशरे से बहुत करीब होता है और उसी को अपने कलम के ज़रिए किताबों में उतारता है, अपने गज़लों में और अपने मज़ामीन होते हैं उसकी वो अक्कासी करता है पूरे माशरे की। और जब तक वो माशरे से जुड़ा नहीं होगा तो कैसे लिख पाएगा? इस पर आपने अदीब और शायर, अफसाना नगार, तख्लीकार माशरे का ज़मीर होता है जी। अगर वो सिर्फ अपने लिए जीने लगे, खुद नुमाई करने लगे, खुद सताई करने लगे जी, सिर्फ कमर्शियल एंगल से काम करने लगे, तो माशरा पूरा मर जाएगा जी। और आज हमारा माशरा मर रहा है। स्टेज पर आज आके परफॉर्मेंस लोग कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं जी। तो उर्दू को भी बचाने के लिए, माशरे को भी बचाने के लिए, तहजीब को भी बचाने के लिए इस तरह के उन्वानात पर सोचना, गौर करना, लोगों को बेदार करना, उनको सही अदब की तरफ राग़िब करने का काम हमें और आपको करना था, जो इसके ज़रिए से हो रहा है। तो इंशाल्लाह सिलसिले को और आगे बढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब प्रोग्राम शुरू होगा तो तफसीली गुफ्तगू इस पर होगी। और नाज़रीन, ये मुख्तसर सी बात थी शमीम तारिक साहब की उन्वान को लेकर। तफसीली गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। साथ मौजूद है IPS अफसर खालिद कैसर साहब, जो कि एक मारूफ शायर भी हैं और अदब के हवाले से उनका बहुत बड़ा मकाम है। कैसे खालिद साहब, आप जिस तरह से शायर, उसके बाद में IPS अफसर, कमिश्नर हैं आप माशाल्लाह, तो माशरे से आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक शायर का भी जो कि माशरे से ताल्लुक़ होना चाहिए और साथ ही साथ जो है एक कानून के रखवाले की हैसियत से भी आपका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। तो आज के इस माशरे में आप क्या महसूस करते हैं, जो हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो शायर क्या महसूस करता है? ऐसे शायर क्या महसूस करते हैं? देखिए, शायर तो एक बहुत नाजुक दिल का मालिक होता है और बहुत हसास जहन का आदमी होता है। और अदब ने हमेशा से समाज में जो नाबराबरी और नाहमवारी है उस पर उंगली उठाई है, उसको निशाना बनाया है, उस हवाले से लोगों को तवज्जो दिलाई है। और चाहे
وہ پھر افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، شاعر ہو، جو بھی ہو، اس نے اس کو موضوع گفتگو اور موضوع سخن بنایا ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس گفتگو کو اس پیرائے میں کیا جائے کہ بعد میں پہنچ جائے اور کسی کی پھر شکنی بھی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات ہمیشہ سے تبدیل ہوتے رہے ہیں. کبھی اچھائی کا دور رہا ہے، کبھی بہت اچھے حالات نہیں رہے. کبھی ہم لوگوں نے بھی ہندوستان میں پچھلے 70-80 یا 100 سال میں آپ دیکھ لیجیے، جو آزادی کی تحریک سے دیکھ لیجیے، بہت سارے الگ الگ مسائل کو فیس کیا ہے، ان کے سامنے گئے ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہے. تو وقت اور حالات تو بدلتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بھی جو حالات جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ بھی بدلیں گے اور ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف ضرور گامزن ہیں اور رہیں گے. جیسے سر حامد اقبال صدیقی صاحب نے ایک خاص طور سے کٹھوا معاملے کا ذکر کیا. ہم نے کل ہی خبر پڑھی اور خاص طور سے فیس بک لائیو پر جو ہے کٹھوا کی جو آصفہ کا جو وکیل تھے جنہوں نے اس کیس کو لڑا اور آج مجرمین کو سزا کا اعلان بھی جو ہوا بھی پچھلے دنوں، آج اس وکیل کو مبین فاروقی صاحب پنجاب میں وہاں کے شرپسند جو ہے پریشان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کے گھر پہ بھی جو ہے تلاشی لی گئی. ایک بحثیت پولیس آفیسر کے اور شاعر کی آپ کیا سوچتے ہیں اس طرح کے معاشرے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کا راج ہے اور وہی راج رہنا چاہیے. اور سماج میں جو برائیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو عصبیتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور ہر دور میں لوگوں نے کیا ہے، اس دور میں بھی ہوگا. اور سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اچھائی کے پیچھے ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے اور رہے گا. اس ملک کی یہ تاریخ رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ملک انسانیت کا گہوارہ نہیں ہوتا. یہاں مختلف قوموں، نسلوں، رنگوں اور انداز فکر کے لوگ آ کر سکون اختیار نہیں کرتے. واقعی جہاں تک سماج کا ایک چھوٹا حصہ ہمیشہ سے اس قسم سے رہا ہے کہ جو شیطان کا پیروکار رہا ہے، ایسے لوگ ہوں گے سماج میں ہر جگہ پہ ہوں گے. تو قانون کا راج ہے یہاں پہ، آئین کا راج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راج بنا رہے گا. آئین اور قانون سب سے بالا تر ہے. اور جو اس قسم کی وہ چیزیں کر رہے ہیں ضرور ان کو قانون ان سے نپٹے گی. اور جو میں وزیر اعظم صاحب کا کل کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جھارکھنڈ میں جو کچھ ہوا انہوں نے کہا سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. تو ملک کا قانون یہی کہتا ہے، ملک کی لیڈرشپ یہی کہتی ہے. باقی سماج میں حاشیے پہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ سماج کا آئینہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ انہیں حالات بدلیں گے انشاءاللہ ملک کے، اور جو قانون کا راج قائم رہے گا ایسی ہم امید کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سر. آمنہ صاحب میڈیا سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے آمنہ صاحب میڈیا میں شہر کی بہت ہی بڑی شخصیت، معروف شخصیت، دلی تعلیمی سماجی شخصیت ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب. آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح سے آج پروگرام یہاں پر رکھا گیا اور یہ عنوان تھا آج کے ادب، ادیب اور معاشرہ، تو آج کے معاشرے کو ادب کے حوالے سے یا ایک آپ کا تعلق ادب سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے، آج کیا محسوس کرتے ہیں جس طرح سے جو آج معاشرے میں جو حالات بنے ہیں ملک کے اندر، موب لنچنگ کے معاملات ہے، یا جیسے ہم نے کل خبر پڑھی کہ کٹھوا معاملے میں جس طرح سے مبین فاروق کی جو کٹھوا کیس کے آصفہ کے لائر تھے ان کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا اور شرپسند بھی جو ان کو پریشان کر رہے ہیں، جو انہوں نے انصاف کی لڑائی لڑی، ایک معصوم جس کے ساتھ بلاత్కాر ہوا اس کو قتل کیا گیا. تو اس طرح کے حالات دیش میں بنے ہوئے ہیں، ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے. تو یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یقیناً حالات تو بہت ہی اس وقت ناسازگار ہے، لیکن نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس سے بھی بہت بدتر اور نامساعد حالات سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں. اور اس وقت کوئی ایک ادیب، کوئی ایک شاعر، کوئی ایک مدبر یا مفکر، ایک دانشور کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی سمت عطا کرتا ہے، اس کے ملفوظات، اس کی نگارشات، اس کی تخلیقات ایک سوئے ہوئے یا مردہ تر انسان کے اندر جو ہے روح پیدا کر دیتی ہے، ایک جان پیدا کر دیتی ہے اور ہر ایک کو جو ہے بیدار کر دیتا ہے. اس کی تحریر جو ہے وہ تحریک پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے. یقیناً ان پورا عاشور حالت جو اس وقت ہم گزر رہے ہیں یقیناً باعث تشویش بھی ہے، باعث فکر بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید ہے
کہ انہی معاشرے میں سے ایک ایسی تخلیق پیدا ہو، ایک تخلیق کار پیدا ہوگا، ایک قائد پیدا ہوگا، ایک ادیب پیدا ہوگا جو اپنی قلم سے جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کرے گا اور سماج کو ایک صحیح سمت کی طرف گامزن کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ہمارے علماء کرام، ہمارے سماجی ذمہ داران اور سیاسی حضرات انصاف کی لڑائی کو لے کر میدان میں آتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے آزاد میدان میں ہو یا کہیں بھی ہو، لیکن بمبئی شہر میں ایک بڑا طبقہ جو ہے شاعروں کا، ادیبوں کا اور آپ جیسے ماہر تعلیم حضرات کا، یہ لوگ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں؟ جیسے بھی میں نے بھی بات کہی نا کہ کہیں نہ کہیں ہم مسلک کوشی کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں میں کھل کر اگر کہوں تو پتہ نہیں کسی کے اپنے اپنے مفادات ہے جس کی وجہ سے یہ خاموش ہے۔ جب تک کہ من حیث القوم ہم بیدار نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے درمیان اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، جب تک ہم بٹے رہیں گے تو ہماری یہی درگت ہوگی، ہمارا یہی حال ہوگا، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کریں گے، دوسرا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ بات کرے گا۔ تو جب مختلف ایجنڈے مختلف تنظیموں کے پاس ہو گیا، جب تک اس پہ مشترکہ لائحہ عمل نہیں ہوگا، ہمارا حال یہی ہوگا۔ اور آج اس وقت جو بمبئی شہر کے بھی حالات ہے کہ ہر تنظیم چاہتی ہے، ان کے اندر ہے جذبہ، لیکن یہ کہ مشترکہ کوئی ایک ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا جہاں سب یکسو ہو کر سب مل کر جو ہے اس کے اوپر کام کر، اس کے اوپر بات۔ جیسے ایک زمانے میں ترقی پسند مصنفین کی ایک بڑی جماعت تھی، اس طرح کے حالات میں فوراً یہ لوگ جمع ہوتے تھے، قرارداد پیش ہوتی تھی، حکومت کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور ارباب اقتدار تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی کوئی مصنفین کی اور جو شاعروں کی جماعت جو ہے کوئی جماعت بنے اور فوری اس طرح کے معاملات میں وہ مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ کوئی قرارداد پیش کریں اور حکومت سے بات کریں؟ ہو سکتی ہے، میں کہا نا کہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے، اور ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کے اوپر میں خود مطلب اس کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ ہم اتنے جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کو سب ایک مرتبہ جمع کر کے ایک مشاورتی میٹنگ لیں اور اس پر اپنے آئندہ مستقبل کے لائحہ عمل کو مرتب کریں کہ جب تک کہ ہم اپنا احتجاج درج نہیں کرائیں گے تب تک کہ حکومت تک کہ ہماری بات نہیں پہنچے گی، اور جب تک کہ ہمارا سخت احتجاج نہیں ہوگا حکومت اسی طریقے سے جو ہے ہمیں غفلت کے غار میں دھکیلتے رہے گی۔ ایک سوال اور آخری سوال، یو پی میں بھی ایک قانون بنا ہے، جو مدارس ہیں یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس پر جو ہے حکومت کی نظر ہوگی، اور حکومت جو ہے وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہے، اور وہ ان کو ایک طرح سے وہاں پر لکھ کے بھی دینا ہوگا کہ ہمارے یہاں اس طرح کوئی جو ہے ملک مخالف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کچھ بانڈ لکھ کے دینا ہوگا کہ شاید پورے ملک پہ لاگو کیے جانے والا ہے۔ تو اس سے کتنی تکلیفیں آئیں گی؟ اس سے تو بہت تکلیفیں آئے گی، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا اپنا موقف ظاہر کرنا پڑے گا کہ ہم بحیثیت مسلم اور ہمارا اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ حکومت میں ایک بہت شدید غلط فہمی ہے، جب تک کہ ہم اغیار کے ساتھ، جب تک ان کے جتنے دانشور ہیں اس قوم کے، ان کے ساتھ جب تک ہم ان کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، جو ان کے دل میں خوف ہے، جو ان کے دل میں ہراس ہے، یا ایک غلط تصویر جو ہے پیش کی گئی ہے، جب تک کہ وہ قریب آنے کے بعد جب تک ہم اس تصویر کو صاف نہیں کریں گے، جب تک کہ یہ چیز بہت ناممکن ہے کہ وہ ہمارے تعلق سے بہت ہی اچھے خیالات رکھے ہوں۔ بالکل، ہمارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ملک مخالف سرگرمی جو کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا، مثال نہیں دے سکتا۔ اب تک کہ آزادی کے بعد ایک بڑی مثبت بات یہ ہے کہ آج تک نہ کوئی جاسوسی کرتا ہوا، نہ ہندوستان کے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوا کوئی بھی ایک مسلمان آج تک کے نہیں ملا۔ اس کے معنی ہے کہ مسلمان امن پسند ہے، وہ اس ملک کا وفادار ہے، اس ملک کے تعلق سے چونکہ ایمان کی علامت کی جتنی علامتیں ہیں اس میں بھی اس کی ایک بات ہے، وطن کے تئیں جو اس کی وفاداری ہے وہ جانتا ہے،
اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ نہ آج تک کہ اس میں کوئی اسلام نہیں مطلب ملک کے خلاف کوئی ایسی باتیں کرتا ہوا یا ملک کے خلاف کسی قسم کا دشمنی سرگرمیوں میں ملوث کوئی بھی ہمارا شخص نہیں ملا. یہ سب سے بڑی خوشائن بات رہی. بہت بہت شکریہ. آمنا سامنا میڈیا سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین شاہین پٹیل کے ساتھ راشد بدی. آمنا سامنا میڈیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے, استقبال ہے. آج ہم ہیں پریس کلب میں. یہاں پر اردو فاؤنڈیشن اور تریاق اردو رائٹرز کی جانب سے ایک اہم عنوان ادب, ادیب اور معاشرہ, اس عنوان پر یہاں پر ایک مذاکرہ رکھا گیا جس میں شمیم طارق صاحب اور دیگر جو ہے ہمارے مصنفین یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے کنوینر صاحب حسن صاحب تریاق کے ایڈیٹر بھی ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس عنوان کو جو آپ نے لیا ہے صاحب حسن صاحب, اس کی کیا وجہ ہے اس عنوان کو چننے کی؟ دراصل ہمارے آفس پہ شعراء ادیب لوگ آتے رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض شاعر اور ادیب اس خیالات کے ہیں اس طرح کے کہ معاشرے سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہیں, ہم معاشرے سے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم اپنی غزل لکھتے ہیں. یہ عوام کو وہ جاہل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں. انہیں صرف اپنا مشاعرہ یا نشست یا انہیں داد سے مطلب ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ادب کو ہم برائے سماج سمجھتے ہیں. تو ہمیں لگا کہ بھی جو شاعر اور ادیب ہیں, جو رائٹرز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی معاشرے کے تئیں بھی وہ کچھ کریں, اور وہ لوگ اس پہ نہیں کر رہے تھے. ہمیں لگا کہ ادب اور معاشرے کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ادب اور معاشرے پر ایک چند مضامین جمع کریں. جب ہم نے اس پروگرام کے متعلق سوچا اور شمیم طارق صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھی ادب تو معاشرے کے ساتھ ہے, یہ ادیب بھی تو الگ ہو گیا ہے. تو انہوں نے ادب, ادیب اور معاشرہ یہ عنوان دیا. اچھا. اور اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک کوشش ہے چھوٹی سی کہ معاشرے سے ہمارے ادیب جو ہیں, معاشرے کی فکر کریں. جو حالات ان دنوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں بھئی, آپ اپنی شاعری میں محبوبہ کی بات کرتے ہیں, آپ حالات کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو بس اسی لیے یہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ایک اس طرح کا کچھ کام کریں. جیسے کہ آپ نے جو بات کہی کہ کچھ شاعر جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے معاشرے سے کوئی مطلب نہیں ہے نا, یا اپنی شاعری میں بالکل لگے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جب تک جو شاعر, مصنف یا رائٹر اگر معاشرے سے جڑا نہیں ہوگا وہ شاعری صحیح شاعری کر ہی نہیں سکتا, وہ صحیح لکھ ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ شاعر, ایک رائٹر, ایک مصنف جو ہے, جب تک وہ معاشرے سے نہیں جڑا ہوگا تو معاشرے کی بات کیسے کر پائے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم سبھی شعراء سبھی کو نہیں کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے ضرور ہیں جو اس طرح کا, جو ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کے اطراف کے جو حالات ہیں. کہ ہم نے میر کو بھی دیکھا ہے, غالب کو بھی دیکھا ہے. میر کی شاعری میں غم جانا ملتا ہے, عشق عشقی ملتی ہے. غالب کی شاعری میں یہ نہیں ملتا, کم ہے. آج اس زمانے میں ہم اپنی روز مرہ کی شاعری میں ہم غالب کے ہی شعر کو, ان کے خیالات کو ہی پیش کرتے ہیں. کیا ہم ہمیشہ محبوبہ کی باہیں, محبوبہ کے ہی بارے میں بات کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ بھی ادب اور سے جو لوگ منسلک ہیں وہ تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ مل جائیں, معاشرے کی بھی باتیں کریں. بس یہی کوشش ہے. شکریہ صاحب. آمنا سامنا سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اس ویڈیو کے بعد جناب شمیم طارق اور خالد قیصر صاحب کی مکمل تقریر اگلی ویڈیوز میں دیکھیے. ہماری سبھی ویڈیو بر وقت پانے کے لیے آمنا سامنا میڈیا چینل کو سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ سبھی ویڈیو اور نیوز بر وقت آپ کو ملتی رہے. ویڈیو جرنلسٹ شاہین پٹیل کے ساتھ دیکھتے رہیے آمنا سامنا میڈیا.